बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज का वीलॉग बड़ा अहम, बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग। हवाओं का रुख आपको इंशाल्लाह तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। दरमियानी रास्ता निकालने की जो बात है, पाकिस्तान के हालात हैं, क्या ये मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं? मुमकिन मामलात ईद से पहले इंशाल्लाह हल होते नज़र आएंगे। आर्मी चीफ की आज बहुत बड़ी मुलाकात सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उसकी तफसील क्या है? खान के 4 केसेस जिनमें जेल में कैद हैं, समात, मुकर्रर, साइफर, तोशाखाना, इद्दत और अलकादर ट्रस्ट। और आज की मुलाकातों के बाद, IMF के पैकेज के बाद, अब ये हालात मामलात किस तरफ जाएंगे, उसका नतीजा पहला 9 मई के मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बाकायदा जजेस ने जिस तरह जनाजा निकाला, उससे हालात का अंदाज़ा हो रहा है कि खान के हक में जा रहे हैं। डोनाल्ड लू की हियरिंग का मामला, डोनाल्ड लू ने 2 साल के बाद बिलाखिर ज़बान खोली, एतराफ़ किया, बहुत से मामलात खुलकर पॉलिसी स्टेटमेंट भी बताई। अमेरिका में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो इमरान खान के फोकल पर्सन सजाद बरकी ने दी। ये बड़े अहम मामलात हैं। इमरान रियाज की वापसी भी हुई, उस पर कुछ शराइत की बात है, उस पर भी मैं थोड़ी सी तफसील पे आपके सामने रखूँगा। शहबाज शरीफ हुकूमत का बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के साथ पहला बड़ा फटा, और उसमें ज़्यादा वक्त लगता है लेकिन 15 दिन बाद ही संगीन धमकियाँ, सख्त मामलात। और इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल होने का मुतालबे में भी जान है, उसमें पेशरफ्त हुई है कुछ। PTI एक मरतबा फिर मुत्तहिद है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लाने में कामयाब। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों के दरमियान लड़ाई वाला मामला खुलकर सामने आ रहा है। वज़रा की बाकायदा अब ज़रा लड़ाई शुरू होगी। शहरयार अफरीदी ने अपने साथ मज़ालिम का जिक्र सरेआम किया, सुनकर पाकिस्तानियों की रूह कांप उठी। शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर-ए-आज़म समेत अरकान कह रहे हैं तनख्वाहें मरात नहीं लेंगे, लेकिन इनकी अगली मरात की जो वारदात है वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन वही निकालेगा। वो उसके लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो गया। बैरिस्टर गौर ने बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर को ख़त लिखने का कह दिया। और इसके साथ साथ जो DGISI साबिक फैज़ अमीर साहब के भाई, उनकी ज़मानत भी मंजूर होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से भी रोक दिया। और जो दो मुकदमात खान के थे उनमें बरियत का फैसला भी महफूज है। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर आपको शुरू उसकी थोड़ी तफसील बताऊँ तो फजल रहमान साहब की सऊदी अरब में एक अहम मजहबी शख्सियात से मुलाकातें हुई थी, और वो कोशिश कर रहे थे कि इस तरह एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाया जाए। अब ज़ाहिर है फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ या PTI के मौक़िफ़ पर नहीं, वो तो अपनी, आपको पता है, ज़ाती मामलात की काविश थी। लेकिन उसका असर बराह रास्त पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम का जो मामला बना है, जो मईशत के मामलात से जुड़ा हुआ है। मईशत के हालात आपको पता है इंतहाई तबाह बर्बाद है। IMF ने आज पैकेज का ऐलान, पाकिस्तान को पैसे देने का बात भी थी। इसहाक डार अमेरिका में इस वक्त न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में भी, ब्रसल्स में मौजूद है। IMF जो है वो चीन साउथ पैक के मामलात पर पैसे देने पर तैयार भी नहीं। और ख़जाने की सूरत हाल 7.9 अरब मौजूद हैं। 2 महीने का इंपोर्ट बिल 8 अरब है, ये अदा करें तो फिर ख़जाना बिल्कुल ख़त्म। वज़ीर ख़जाना की इसीलिए डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी सफ़ीर से जो मुलाकात भी हुई कि IMF का पैकेज हर सूरत में चाहिए। और ये सारे मामलात कनेक्टेड हैं आपस में। सऊदी अरब के पाकिस्तान में, याद रखें, 3 अरब ख़जाने में, चीन के 3 अरब पड़े हुए और 1 अरब अरब अमारात का। ये सारे मामलात इस तरह जुड़े हुए हैं कि अदम इस्तेहकाम की वजह से आगे मईशत नहीं चल सकती, ये कन्फर्म है। अमेरिका में जो जमहूरियत पर जो किरदार है, अमरीकी किरदार है, उसमें सेनेट में आपको पता है बहुत बड़ी हियरिंग भी है, जिसमें 31 सेनेटर ने बराह रास्त खतूत टोनी ब्लिंकन और बाइडन को लिखे, जब अमेरिका के अपने इलेक्शन चल रहे हैं। तो इन तमाम हालात में पाकिस्तान के मामलात का हल लाजमी है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये बैरूनी दुनिया से ही होगा। अमेरिका और सऊदी अरब इसमें किरदार अदा करेंगे। खान की रिहाई की बार बार जो बात हो रही है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। आज जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से शाही महल में, उसमें देखें दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी दिफाई तावन तो ख़त्े में और बड़े बड़े इशूज़ हैं, उन पर तो बात अलग है। लेकिन जो असल मामला है, वहाँ सऊदी सफ़ीर भी थे, जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर हैं वो भी थे, तमाम सीनियर ऑफिशियल भी थे। असल मामला आपको पता है मुड़ तुड़ कर मईशत, तिजारत और इन चीज़ों पर आता है। फिर सऊदी अरब में 25 लाख पाकिस्तानी भी हैं, वो भी सख्त तशवीश में है, फॉरेन रेमिटेंस भी भेजते हैं। तो ये इन मामलात का अगर आप डॉट कनेक्ट करके स्टोरी देखें तो सऊदी अरब और अमेरिका, ये 2 ममालिक है जो हमेशा मुफाहमत की डील कराते रहे माजी में। नवाज शरीफ का मुशर्रफ के साथ होने वाला 10 साल का मुआहदा आप याद रखें, सऊदी अरब ने गारंटी दी थी। 10 साल नवाज शरीफ को बरतानिया में सऊदी अरब में पनाह दी थी। और उससे भी माजी में पीछे जाए तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में भी सऊदी अरब पूरी कोशिश करता रहा। और सऊदी अरब का एक दस्तूर है, ये चाहे अफ्रीका हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इन तमाम ममालिक के रहनुमाओं की डील्स कराने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं।
اور اس سے بھی اگر آپ کو اہم معاملہ اگر بتاؤں تو قطر کی جو افغانستان کی اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا معاملہ تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ 20 سال کی جنگ کیسے ٹیبل پر قطر نے ختم کرائی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بروکر کرتے ہیں ڈیلز کو۔ عمران خان کے جو کیسز ہیں، فلاں کیس میں رہائی، فلاں کیس میں رہائی، یہ معاملہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے ان ممالک کی طرف سے جب واضح دباؤ آئے گا تو پھر مفاہمت کا راستہ کھلے گا، تب یہ حل ہوں گے۔ اور گارنٹی کے طور پر محمد بن سلمان جیسے لوگ جب تک نہیں آئیں گے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ دونوں طرف سے اعتماد کا فقدان ہے، تحریک انصاف پر ظلم و ستم گرتا رہے گا، نشستیں چھنتی رہیں گی، اور جب تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ رہے گی یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ اس میں امریکہ کی کاوش بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل بھی اسی طرح نواز شریف اور بے نظیر کی واپسی کی تھی، اس میں کونڈالیسا رائس ان لوگوں نے کی۔ خان کے جو موجودہ کیس ہیں وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب تک تبدیل نہیں ہوتی، اس پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ وہ 6 مہینے رہ گئے۔ اور بن سلمان کا معاملہ آپ کو پتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے بہتر ہیں۔ بائیڈن حکومت نے محمد بن سلمان کے ساتھ انتخابی مہم میں سے گھسیٹنے کی باتیں کی تھیں، عدالتوں تک لانے کی، اس کے وارنٹ جاری کیے تھے، جس کے بعد محمد بن سلمان نے تیل کی طاقت استعمال کر کے بائیڈن کو گھٹنوں پر لایا۔ اور یہ اگر تعلقات اس کے بہتر نہیں ہیں، اسی لیے اگر دیکھیں بن سلمان نے کبھی بائیڈن کو فون نہیں کیا، جیسا بائیڈن نے خان کو کبھی فون نہیں کیا، تو ٹرمپ کے ساتھ محمد بن سلمان کے تعلقات مضبوط ہیں اور ٹرمپ کا آنا لازمی ٹھہر چکا ہے۔ اب ٹرمپ کے جلسوں میں آپ عمران خان کے معاملات پر باتیں سنیں، تشویش کا اظہار دیکھیں، ایریزونا اسٹیٹ میں وہ سپیچ نکال کے دیکھیں جو پاکستانی کمیونٹی بھی تھی اس میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں بتایا کہ پاکستان کے سخت مشکل حالات ہیں، جمہوریت کو کب کیسے نقصان پہنچا ہم اس کا تمام جائزہ لیں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس چکی میں پس چکا ہے۔ اسے پتہ ہے خان کے ساتھ جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہاں بھی 6 جنوری کے کیسز سمیت ٹرمپ پر 97 کیسز بنے، خان پر 200 کیسز بنے، یہ سارے معاملات اس تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کی جو سٹیٹمنٹ ابھی بھی ہے کہ خان ایک بڑا دلیر رہنما ہے، یہ پالیسی واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔ ڈونلڈ لو آج کانگریس جو پیشی میں بات کرے، یہ تو ڈپلومیٹک گیم کر رہا تھا بہت بڑی، کہ جی پاکستان کی جمہوریت کے معاملے میں الیکشن کی تعریف، اپنے کردار کو اپنے الفاظ میں چھپانے کی کوشش، کہ جی پاکستان میں الیکشن بڑے صاف اور شفاف ہوئے ہیں، یہ کور کرنے کی کوشش تھی، جس کے کہ جی امریکہ نے پاکستانی جمہوریت گرانے میں بائیڈن کی حکومت کا کوئی کردار، ظاہر ہے وہ تو یہی کہیں گے۔ اس نے سیکورٹی فورسز کی، سیاستدانوں کے خلاف دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی، اور 5000 مبصرین جو انتخابات کی نگرانی کرتے رہے۔ لیکن سینٹ کے پاس فیفن، پلڈیٹ اور انتخابی دھاندلی کے معاملے پر امریکی میڈیا کی تمام رپورٹس موجود ہیں، جس میں واشنگٹن پوسٹ سے لے کے فورن پالیسی، بلومبرگ، تمام ادارے 60 سے بڑی اشاعت ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 ملین پاکستانی ووٹرز کی بات کی تاکہ امریکی کانگریس کو یقین ہو کہ خواتین بھی اس عمل میں شامل ہیں، لیکن وہ یہ بتانا بھول گیا کہ پاکستان میں خواتین جیل میں بھی ہیں، جو تحریک انصاف کے لوگ بتائیں گے۔ 25% پی ٹی آئی نے جو ٹکٹ دیے خواتین کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا۔ 2018 کے انتخابات میں کہتا ہے جی 50% خواتین اس وقت پارلیمنٹ میں، اور 4 صوبوں میں 3 سیاسی جماعتیں، لیکن یہ بتانا بھول گیا کہ سب سے مقبول جماعت تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر انتخابی نشان چھین لیا گیا، اور یہ کسی ادارے یا فرد یا الیکشن میں تبدیلی کا وہ ملوث ہونے کا ذکر نہیں کر رہا، معاشی صورتحال کی ذکر کر رہا ہے، امریکہ کے تعلقات بتا رہا ہے۔ لیکن خان کے جو فوکل پرسن ہیں سجاد برقی صاحب، ان کی بھی ایک پریس کانفرنس وہاں جاری ہے، اور وہ ان تمام معاملات پر ثبوت کے ساتھ امریکی کانگریس مینس کو پہنچا چکے ہیں۔ تو سینٹ اگر ایک آنکھ بند کر کے دیکھے گی تو پھر تو معاملہ اور ہوگا امریکہ کی جمہوریت پر، لیکن اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ ڈونلڈ لو نے تو دیکھیں وہی کیا جو اپنی جان بچانے کے لیے کر، سب اچھا ہے کی رپورٹ، لیکن ساری دنیا جانتی ہے سب اچھا ہے کی رپورٹ نہیں ہے۔ اگر سب اچھا ہے تو پھر روس کے الیکشن میں امریکہ کو اعتراض کا کوئی حق ہی نہیں، وہاں بھی وہی الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر گیا اسکندر سلطان راجہ، اور صدر پیوٹن کو 80% ووٹ بھی ملے، کامیاب بھی ہوا۔ وہاں بھی پھر کہہ دے اپوزیشن کو لوگوں نے نہیں مارا، وہاں بھی الیکسی نویلنی کو نہیں مارا جیل میں، وہاں یہ دورہ کردار یہ امریکی سینیٹرز دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی کاوش وہاں پر پاکستانی امریکنز کریں گے۔ اور دیکھیں حالات بدلتے نظر آئیں گے تو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا پھڈا بھی آئے گا، اور وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ویسے تو نون لیگ کا وتیرہ ہے، طاقت میں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ گریبان پکڑتے ہیں، پیر پگاڑا سمیت سب لوگ کہہ چکے ہیں، اور مشکل میں ہو تو پیر پکڑتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اصول ہے، یہ اپنے دیکھیں سابقہ جرنیلوں کے احتساب کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چاہے وہ یحییٰ خان ہو، ایوب خان ہو، جنرل ضیاء الحق ہو، مشرف ہو، باجوہ ہو، کوئی بھی ہو، جنرل فیض بھی ہو، کسی صورت میں عدالتی کارروائی یا پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خواجہ آصف نے جو عثمان ڈار کا پہلا الیکشن جنرل باجوہ کے ذریعے جیت کر آیا، اسے دوبارہ بھی بھرپور ابھی مدد ملی، لیکن یہ چونکہ احسان فراموش لوگ ہیں، طاقت میں آگے بھول جاتے ہیں، اس نے فی الفور جنرل باجوہ پہ اپنا ہاتھ سیدھا کیا۔ حالانکہ یہی باجوہ صاحب نے قوم کو، صحافیوں کو بتایا کہ شہباز شریف نے لاہور اورنج ٹرین منصوبے میں غیر ملکی کمپنی کے ساتھ کرپشن میں 40% حصہ لیا، اور پھر اسی شہباز شریف کو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھین کر وزیر اعظم بنایا۔ اب تو یہ حامد میر جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو اس بات پہ اب جنرل باجوہ کو غصہ ہے کہ میں نے اتنی ان کی مدد کی ہے، مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے۔ اس نے پھر دھمکیاں خواجہ آصف کو دیں، جو جنرل باجوہ، جنرل فیض کو عمران خان کو پارلیمنٹ میں لانے کا بیان آیا اس کا کہ ان سے سوال پوچھیں کہ یہ 3-4 ہزار طالبان کیسے پاکستان میں لے آئے، تو جنرل باجوہ نے خواجہ آصف کو شدید دھمکیاں دیں،
اور اس کے انجام کے بارے میں عبرتناک انجام. یہ خود خواجہ آصف کے الفاظ ڈان نیوز کے پروگرام میں صحافی فؤاد حسن کو اس نے آن ریکارڈ کہا. اس نے کہا مجھے کچھ ہوا تو یہ پروگرام ریکارڈ میں رکھیں آپ. تو خواجہ آصف آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے کیمپ کا سب سے اہم کردار ہے, اور نواز شریف کی اس وقت سیاست میں مایوسی, لندن منتقلی, جو خاندانی ذرائع کہہ رہے ہیں ڈپریشن کا شکار ہے, وہ بار بار جنرل باجوہ کو ٹھہراتا ہے, جنرل فیض کو ٹھہراتا ہے. لندن معاہدے کے بعد بھی جو ڈیل ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی, اور اس کے ذمہ دار بھی کہتا ہے جنرل باجوہ اور فیض ہیں. آج حالات اس نہج پہ ہیں کہ وزیر اعظم بننے والا شخص وزیر اعلیٰ کے اجلاس میں بیٹھ کے آٹے, جسے وزیر اعظم لگانا سو آٹے کی تھیلی پہ فوٹو لگا کے سائڈ پہ کر دیا. اب نواز شریف یہ بھول نہیں رہا, اور یہی چیز خواجہ آصف بار بار دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا یہ لیفٹ ہینڈ ہے. اسٹیبلشمنٹ سے سخت پھٹا ان کا اسی لیے پڑا. دیکھیں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد خود باقاعدہ طور پر سے خصوصی طور پر مہمان خصوصی پبلک میں بنا کر پیغام دیا تھا کہ باجوہ کے احتساب پہ کوئی بات نہیں ہوگی, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اب یہ ریڈ لائن وزیر دفاع کراس کر گیا تو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہاں سے سخت پھٹا شروع ہوا. خواجہ آصف نون لیگ کے بیان سے اگر پیچھے ہٹے گا تو پھنسے گا, اس پہ ڈٹ گیا تو رگڑا جائے گا. تو یاد رکھیں راحیل شریف کے ساتھ نواز شریف کا پہلا پھٹا اس بات پہ ہوا تو مجھے سلوٹ کیوں نہیں مارتے. وہ جب بھی آیا کرتا تھا راحیل شریف تو پورا وفد ہوتا تھا, جیسے دو سربراہان مملکت کی ملاقات ہو رہی, جھنڈے لگتے تھے دونوں سائڈوں پہ. ایک دن نواز شریف نے کرسیاں اٹھوا لی تھی, جس کے بعد انہوں نے نواز شریف کو بلا کے چیت کے میں کھڑا رکھا, ساری کرسیاں اٹھوا دی. تو یہ معاملہ اسی طرف جائے گا, یہ آغاز ہے, اس کا انجام آپ دیکھیں گے جلد ہی آپ کے سامنے. ابھی تو صرف 18 دن ہوئے. باقی ان کے وزراء عظمیٰ بخاری اس کی زبان دیکھ لیں, نون لیگ کے لوگ یہ بھگتیں گے. ماضی میں فردوس عاشق اعوان, فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ پنجاب میں لگائے گئے زبان کی وجہ سے, لیکن وہ ہمیشہ بیک فائر کرتے ہیں. یہ اطاعت تارڑ ہو گیا, عظمیٰ بخاری ہوگی, مریم اورنگزیب, یہ ذاتی ملازمین کی طرح دیکھیں حکومتی ترجمان نہیں بن سکتے. معاملات کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا. ابھی اس نے کہا شیر افضل مروت اور شندانہ گلزار کے بارے میں جو گفتگو کی, مطلب یہ خیبر پختونخوا کو خوراک کا معاملہ ہو, NFC وارڈ کی بات ہو, KP کے لوگوں کی بات ہو, نواز شریف کی ذہنیت ہو, یہ پنجاب کی ایک خاص ذہنیت پختونوں کے بارے میں عکاسی کرتی ہے. بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ تقسیم پیدا ہوگی لوگوں کے درمیان. ابھی تو دیکھیں لوگ ایک نقطے پر جڑے ہوئے ہیں, وہ ہے عمران خان, چاہے پنجاب ہو, بلوچستان ہو, KP ہو, گلگت ہو, یہ سارے. لیکن حکومتی لیولوں میں ان کے اختلافات کے نقصان عوام کو ہوگا, یہ لوگ پھر بچ نہیں سکتے. اب ان تمام ملاقاتوں کا دیکھیں عدالتی فیصلوں پہ کیا اثر آیا. سب سے بڑا کیس جو خان پر سائفر توشخانہ عدت کی سماعت تو ہے, لیکن 9 میں ہی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا کیس. آج سپریم کورٹ نے فالس فلیگ آپریشن کرنے والوں کا جنازہ نکال کے رکھ دیا, اور یہ بھی آپ کو اسی لیے معاملات ایسے ہی نظر آئیں گے, ایسے ہی سائفر اڑتا نظر آئے گا. یا ججز کے آپ صرف ریمارک سنیں تو 5 لوگوں کی پھر ضمانت ہوئی, اور پھر ان کی دیکھیں خان کے کیس میں سب سے بڑا اثر شاہ محمود قریشی کے کیس میں پڑا. یہ پہلے 5 ملزمان جو تھانہ نیو ٹاؤن میں ان کی ضمانت ہوئی, یہ جسٹس جمال وندوخیل نے کھل کر تنقید کی کہ ماں باپ کی طرح ہونے والی ریاست 2 تھپڑ مار دے, بچوں سے ناراض ہو, قتل تو نہیں کر سکتی. یہاں تو قتل کیا جا رہا ہے. اتنی بڑی بات کہ ٹائر جلانا اتنا بڑا جرم ہے. دہشت گردی کا نام لگا دیا. وہ دہشت گردی تو آرمی پبلک اسکول میں ہوئی, کوئٹہ کچہری میں ہوئی. یہ سیاسی جماعتوں کی ریلیاں نکالنا کیسے دہشت گردی ہے. اور پھر بربادی کی یہ بات کی کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا رہے ہیں, طلبہ یونین پر لگا کے آگے اس کے ثمرات دیکھ لیں. خان پر جو کیس بنایا گیا, پنجاب حکومت کا وکیل کہتا ہے جی اسپیشل برانچ لاہور کا ہیڈ کانسٹیبل کو ہے. جج نے 1 منٹ کے اندر اندر رگڑ کے رکھ دیا. جھوٹ, مکار اور فریب ان کی جو 2 نمبری تھی کہ پنڈی کا گواہ لاہور کا بندہ کیسے بن سکتا ہے, اور ایک سابق وزیر اعظم دوسرا ہیڈ کانسٹیبل. یہ اتنے نالائق اور نکمے نکلے نور جہاں کے پتر نے کہا کہ انہوں نے مطلب تفتیشی افسر بھی دیکھے کیا کیسے کیسے رکھے. اب وہ مندوخیل صاحب نے بڑے آسان سوال پوچھے کہ آپ نے گرفتاریاں کی ہیں تو آپ کو ان لوگوں کے نام کیسے بتا دیں. تفتیشی افسر پریشان سے پتہ ہی نہیں کیا جواب. وہ جسٹس ارباب صاحب ہے, انہوں نے بھی بات کی کہ اگر ہمارے فیصلوں پر آپ نے عمل نہیں کرنا تو پھر توہین عدالت کی درخواستیں لگائیں گے, اور پھر ہم مہینوں میں نہیں, ہفتوں میں نہیں, دنوں میں فیصلہ کریں گے. اب تو حامد خان بھی انتخابی دھاندلی کا جو معاملہ ہے اس میں جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کے لیے ان ججز کو, یعنی قاضی فائز وغیرہ اس میں شامل نہ ہوں, ان کی بات کر رہے ہیں. آخر میں عمران ریاض کے معاملے پہ بات کروں, وی لاگ میں کھل کر بتا رہے ہیں کہ اپنے کیسز میں کس طرح انہیں دبانے کی کوشش کی, موبائل لیپ ٹاپ چھینے گئے اور پانی والے پیٹرول بم مارے ہیں. جی مطلب عجیب و غریب. شرط مریم کا پیچھا چھوڑ دو, پنجاب میں دھاندلی پہ بات نہ کرو, سیاست پہ کرو لیکن ریڈ لائن کراس نہ کرو, اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو نہ چھیڑو. یہ ان کے آنے والے وی لاگ سے کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان شرائط کو تسلیم کرتے ہیں نہیں, کیونکہ ان کے والد صاحب کو اس چیز پر قائل کیا گیا کہ یہ صرف سیاست کی حد تک بات کریں, اس سے زیادہ کے معاملات کو نہ چھیڑیں. اور میرا ذاتی خیال ہے دیکھیں عمران نے پہلے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی, کچھ اس کی تقاریر ضرور تھیں جنرل باجوہ کے دور میں, ٹکر کے لوگ وہ آپ کو یاد ہوگا, لیکن پھر عمران ریاض پر جس طرح ظلم و ستم کی, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں. ابھی آپ شہریار افریدی کی داستان سنیں, بخدا دل دہلا دینے والا انکشافات. کہتا ہے وہ جیل نہیں جہنم تھی, سر میں کیل ٹھوکنے سے لے کے پرائیویٹ جگہ تک کرنٹ لگانے تک کا معاملہ.
مجھے یاد ہے شیر افضل سے میری بات ہو رہی تھی، شہریار آفریدی کے نئے دنوں میں معاملات تھے، میں نے اسے کہا ویڈیو کال پہ بات کرا، اس نے کہا اس کی حالت اس وقت یہ ہے کہ نفسیاتی مریض ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہے، بالکل دماغی طور پہ پاگل ہے۔ اور واقعی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے آج نظر آ رہا ہے کیا وجہ ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو عام کے سامنے نہیں رکھتے، وہ بہتر ہی ہے۔ عمران ریاض جو ہے اس کا معاملہ دیکھیں، طاقتور جو ایک جبر کا سفر تو بڑے عرصے سے جاری ہے، لیکن عمران ریاض جیسے لوگ، باقی سارے جو آزادی اظہار رائے پہ ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں، انہیں اندازہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس کس مصیبت اور مشکلات میں ہیں۔ وہ عمران ریاض نے کہا تھا نا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو آزادی ہے پاکستان میں لوگ سوچ ہی نہیں سکتے، یہ بالکل درست بات ہے۔ جو لوگ بھی ان پر اعتراض کرتے ہیں پاکستان میں، لوگوں کو یاد رکھیں یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جا رہے ہیں اس میں، تو بڑا مشکل سفر ہے، اس میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں۔ خدا کے لیے رانگ نمبر رائٹ نمبر کے چکروں میں نہ پڑیں۔ وہ کوئی اٹھ کے کہہ دیتے ہیں، مجھے بھی کہہ رہے ہیں یہ شیر افضل کا ٹاؤٹ ہے، اور خدا کے بندے خدا کا خوف کرو، رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈرو۔ کہ شیر افضل مروت کیا ہے، مطلب اس کا عمران خان کا ٹاؤٹ کہہ بھی دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، یہ شیر افضل کا ٹاؤٹ، مطلب یار شیر افضل ایک رہنما بھی 6-8 مہینے پہلے وہ بندہ ہے، وہ اپنی ایک لڑائی لڑ رہا ہے، اپنی پارٹی کی لڑائی، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، کل کو ہو سکتا ہے شیر افضل پہ سب سے زیادہ تنقید بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال میں ان کا نام نہیں لیتا، بزرگ بندے ہیں، رمضان کا مہینہ، لیکن اس طرح کی چیزوں سے جو صرف اور صرف نفاق پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس وقت جوڑنے کی بھی بات بھی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں میری بات زندگی میں آپ سب لوگ، کہ جو مرضی آپ جتنا مرضی نہج پہ پہنچ جائیں، آخر کار نتیجہ ٹیبل پہ ہی بات ہوگی۔ اگر افغانستان میں بات ٹیبل پہ ہو سکتی ہے، ویتنام میں ہو سکتی ہے، جو جنگیں ہوئیں، اور لوگ تو بڑے بڑے قتل معاف کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے لوگوں نے اپنے بچوں کے قتل معاف کیے ہیں، تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے لوگ بھولیں گے اور چیزیں تسلیم بھی کریں گے۔ اللہ کرے انہیں بھی عقل آ جائے اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کا اثر نظر آئے عوام کو، اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 27 رمضان خان باہر ہوگا، ڈیالہ سے باہر ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کرے درست ہوں۔ اللہ ان میں ان مہینوں کے اللہ کی برکت سے، میرا تو اللہ پہ ایمان ہے، وہ دل اس کی انگلیوں کے درمیان ہے، پھیر دے اللہ ان کے دل پھیر دے اور ان کو پاکستان پہ رحم کرے۔ سب سے زیادہ خدا کی قسم نقصان عوام کو ہونا، یہ جو 200% بجلی گیس کے بل آئیں گے تو بھائی بربادی نکل جائے گی آپ لوگوں کی، تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ یہ غدر مچے گی، پیٹ کا مسئلہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، لوگ بچے بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے سب کو محفوظ رکھے اور اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید بات کریں گے، کوئی اجازت، اللہ حافظ۔